अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, जो आईनी तरमीमी बिल का मसवदा है वो कल से हम आपको बता रहे हैं कि उसके अंदर किस किस्म के नुकात हैं। ये हमारे पास आ चुका था, संडे इतवार के रोज़ ही आ चुका था, मगर ये इतना तवील है और इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि कुछ नुकात आपको हमने कल बताए, कुछ नुकात इसके हम आपको आज बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसके पीछे जो जोड़ तोड़ की सियासत हुई वो क्या थी। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी बात पे अटक गए, उन्होंने कहा हमें वक्त दें, हम इस आइनी तरमीमी बिल को देख लें। JUIF के सीनियर लीडर गफूर हैदरी साहब ने कहा कि हमें कम अज़ कम 1 महीना चाहिए ताकि हम पता लगा सकें कि इन आइनी तरमीम के असरात क्या होंगे। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथी, उनके लीगल ईगल जिनसे वो मुशावरत करते हैं, कानूनी बातचीत करते हैं, और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। JUIF के सेनेटर सीनियर रहनुमा जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब। और कामरान मुर्तज़ा साहब 2 हैट्स पहनते हैं, एक तो वो JUIF के सीनियर लीडर हैं, मगर दूसरी तरफ वो बार लीडर भी हैं, वो वकला के भी लीडर हैं। और मौलाना फजलुर रहमान जो है ख़ास कानूनी नुकात के ऊपर जो है उनकी मुशावरत को देखते हैं और उनको प्रायोरिटी देते हैं। मगर इससे पहले कि कामरान मुर्तज़ा साहब से हम पूछें कि जो अंदर बातचीत हो रही थी मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमती वफ्द के साथ, अपोजिशन के साथ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ, चूँकि उन तमाम मुलाकात में मौजूद थे, हम पहले आपको ये दिखा दें कि जो ये आइनी तरमीमी मसवदा है उसके जो बुनियादी नुकात हैं जिसके ऊपर लोगों को इतराज़ है वो क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। अदलिया के हवाले से आइनी तरमीम का मसवदा या वर्किंग पेपर मंजर आम पर आने के बाद वकला के खदशात में इजाफा हो गया है। आइनी तरमीम के मसवदे के मुताबिक हुकूमत कुल मिलाकर 53 तरामीम करना चाहती है। चंद वकला के मुताबिक आइन के आर्टिकल 175A में होने वाली तरामीम सबसे ख़तरनाक हैं, क्योंकि इसके ज़रिए हुकूमत सीनियरिटी के असूल को ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत में अपने मर्जी के जजेस को चीफ जस्टिस लगाना चाहती है। मसवदे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस का इंतखाब कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजेस में से करेगी। इसके अलावा वकला आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम को भी अदलिया की आज़ादी के मुनाफी समझते हैं। इस तरमीम के मुताबिक सदर मुमलिकत जुडिशल कमीशन की सिफारिश पर किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इससे पहले हाई कोर्ट के जज को उसकी मर्जी के बगैर ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा आइन के आर्टिकल 243 में भी तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके तहत मुसल्लह अफराज के सरबराहान की तैनातियों, दोबारा तैनातियों, एक्सटेंशन, मुद्दत मुलाजमत पाक फ़ौज के कवानीन के मुताबिक होंगी, और इन कवानीन को तब्दील करने के लिए भी आइंदा इसी आर्टिकल में तरमीम करना होगी। इस तरमीम को लेकर कुछ वकला अदालतों में जा चुके हैं और बाज़ वकला ये कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम पास हो भी गई तो भी अदालतें इसको कालअदम करार दे देंगी। इस हवाले से हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 239 में तरमीम तजवीज़ की है, जिसके मुताबिक आइनी तरमीम को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता, और अगर कोई अदालत तरमीम के ख़िलाफ़ कोई हुक्म दे भी देती है तब भी वो हुक्मनामा मौसर नहीं होगा। इसके अलावा सबसे अहम चीज़ मुल्क में आइनी अदालत का क़याम है, जो कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत होगी और तमाम अहम आइनी मुकदमात सुनेगी। मुजवज़ा तरमीमी बिल के मसवदे के मुताबिक वफाकी आइनी अदालत के जज की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल होगी। सुप्रीम कोर्ट का जज वफाकी आइनी अदालत में 3 साल के लिए जज तैनात हो सकेगा। आइनी तरमीम के ज़रिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से जुडिशल कमीशन की साख्त भी तब्दील की गई है। इससे पहले जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सीनियर जजेस, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और बार के नुमाइंदे शामिल होते थे। इसके अलावा जुडिशल कमीशन के पास हाई कोर्ट के जजेस के सालाना ऑडिट का इख्तियार होगा, और अगर कमीशन किसी जज की कारकर्दगी को गैर तसल्ली बख्श पाए तो इसको कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए मखसूस मुद्दत दी जाएगी, और अगर इस मुद्दत के बाद भी कमीशन जज की कारकर्दगी से मुतमईन ना हो तो वो इसकी रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवा देगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर लॉयर कामरान मुर्तज़ा साहब JUIF के सीनियर रहनुमा और सेनेटर मौजूद हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये जो तमाम मुलाकातें होती रहीं जिसके अंदर मौलाना फजलुर रहमान को कोशिश की गई कि जी वो रजामंद हो जाएं कि यह आइनी तरमीमी बिल पास हो जाए, उन तमाम मुलाकातों के अंदर आप थे। मुझे ये बताइए कि एक बात तो वाज़े हो गई कि आप लोगों को वक्त चाहिए इस आइनी तरमीमी बिल को पढ़ने के लिए, मगर चूँकि आप एक सीनियर वकील हैं, आप एक बार लीडर हैं, आपके क्या एतराज़ात थे? कहा जा रहा है कि आपको आर्टिकल 8 और आर्टिकल 199 के ऊपर इतराज़ था, क्या यही बात है? नहीं, मुझे बहुत चीज़ों पे एतराज़ था। आर्टिकल 8 और फिर 199 तो रात जब कमेटी की मीटिंग हुई है तो बिलावल ने कहा जी वो तो हमने आपके एतराज़ पे निकाल दिए। तो
اس وقت تک اس سے پہلے جو ہے نا یہ بات نہیں کی جا رہی تھی. جو انیشیل جو اس میں ڈاکومنٹ تھا نا جی, اس انیشیل ڈاکومنٹ میں آرٹیکل 8 میں امینڈمنٹ کی گئی تھی. آرٹیکل 8 کو آپ جانتی ہوں گی مجھ سے بہتر. اس میں وہ عدالتوں کا وہ اختیار ہے جہاں پہ فنڈامنٹل رائٹ, اگر کوئی ایسی قانون سازی ہم کریں جو کہ فنڈامنٹل رائٹ جس سے انفلنج ہو رہے ہیں, تو عدالتیں اس کو سیٹ اسائڈ کر سکتی ہیں. مگر اس میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. وہ ایکسیپشنز کو جو ہے نا وہ ٹائٹن کیا گیا تھا, اور عدالتوں کے اس اختیار کو جو ہے وہ ایک طرح سے کم کرنے کی کوشش تھی. پھر ایک یہ تھا, پھر 41. سر ایک سیکنڈ, یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس کو ٹائٹن کیا گیا تھا, چونکہ اس کے اندر ایک شک یہ بھی ہے کہ اس کے اندر آرمڈ فورسز کا بھی لکھا ہوا ہے. دس پروویژن آف دس آرٹیکل شیل ناٹ اپلائی ٹو, اسی کو امینڈ کیا گیا تھا. اس میں جو ہے نا اس کو مزید جو ہے نا وہ مزید ہم پہ افیکٹو کر دیا گیا تھا. تو یہ پہلی تکلیف تو مجھے یہاں سے شروع ہوئی تھی, یا جے یو آئی کو جو. تو سر یہ تاکہ ہمارے لوگوں ویورز کو بھی پتہ چل جائے, اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ ماتحت ہوں گے. جو بھی آرمڈ فورسز کے حوالے سے آپ جو قوانین بنائیں, مائننگ کے, اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کو ٹائٹن کیا گیا تھا. وہ پھر کسی وقت آپ کے ساتھ وہ جو انیشل ڈرافٹ ہے پھر کسی ٹائم جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کر لیں گے, مگر اس کو ٹائٹن کیا گیا تھا. یہ جو ہے نا وہ بہت تکلیف دہ بات تھی, اسپیشلی جو ہے نا بلانگنگ فرام بلوچستان جو ہے نا یہ, اور مولانا صاحب کا جو ہے نا تعلق جو ہے وہ صوبہ خیبر پختونخوا سے ہونے کا. یہ بالکل جو ہے نا وہ ایک عجیب بات لگتی تھی کہ نہ مولانا صاحب جو ہے نا اس کے بعد اپنے علاقے میں جا سکیں, نہ ہم اپنے علاقوں میں آ سکیں. پھر آرٹیکل 199 میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ وہ ایک آسٹر کلاز ہے 199(3) میں, اور اس میں نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ اس کو پھر ٹائٹ کیا گیا تھا. یعنی وہ عدالتوں سے اختیار سماعت نکالا گیا تھا. وہ بھی انیشل ڈرافٹ میں ہے موجود ہے. اس میں 3-4 ڈرافٹ ہیں جو پھر اس کے بعد جس میں وہ آیا وہ یہ نہیں بتاتے تھے کہ جی اس کو نکال دیا, مگر اچانک پھر کمیٹی میں بتایا کہ جی نہیں وہ تو بات آپ کی مان رہی تھی, باقی تو ساری باتیں آپ کی مولانا صاحب آپ کی تقریر کے مطابق ہیں. بھائی تقریر کے مطابق ہیں, یہ آدھی رات کو آپ نے ڈاکومنٹ دیا ہے, اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ کہتے ہیں کہ فوراً اس پہ کریں کہ اس پہ کوئی قیامت نہیں آنے جا رہی ہے. یہ ایک عمرانی معاہدہ ہے, ایک سماجی معاہدہ ہے, سماج کے بارے میں ہے. اس سماج سے چھپا کے آپ کس طرح سے کر رہے ہیں, اور اس سماج میں جو ہے نا وہ مولانا کی پارٹی نے جانا ہے, تو اس سماج کی پارٹی میں جو ہے نا مولانا کے لیے یہ گنجائش آپ نہیں چھوڑ رہے کہ وہ اس سماج کا سامنا کر سکیں. نہیں, یہ تو آپ نے بہت اہم بات بتائی ہے. آرٹیکل 199 بھی آپ کہہ رہے ہیں جو تعیناتی ہے ججز کی, جورسڈکشن آف دا ہائی کورٹ, جورسڈکشن آف دا ہائی کورٹ, کورٹ کے اختیار سے متعلق ہے, اختیار سماعت سے متعلق ہے. اس میں ایک آسٹر کلاز ہے 199(3) کا. اس میں جو ہے نا وہ آرم فورسز اور ان کے حوالے سے جو ہے نا وہ کورٹ جو ہے نا وہ کچھ آرڈرز پاس نہیں کر سکتی. اور اس میں ایک اگر سوشل سیکیورٹی ڈال دیا جائے تو پھر سوشل سیکیورٹی کے نام پہ پھر بہت سے جو ہے مسائل, چونکہ یہ بذات خود ایک ویگ ٹرم ہے, تو پھر اس میں بڑے مسائل ہونے تھے. کافی سارے اس میں جو ہے نا معاملات ایسے ہیں کہ جو بالکل فنڈامنٹل رائٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کا تعلق تھا. کسی کی اپائنٹمنٹ, کسی کے آنا, کسی کا جانا, یہ سب آرڈینٹ پوزیشن ہے. میرا آپ کا وہ بنیادی حق جس کی دستور گارنٹی کرتا ہے, اگر کہیں پہ وہ گڑبڑ ہوتی ہے اس میں, یا اس رائٹ کو کرٹیل کرنے کی کوئی بڑھائے تو صحیح, آپ اس کو اچھی بات ہے, مگر اگر اس کو کرٹیل کرتے ہیں تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ جے یو آئی کا موقف تھا. اور سر اس کے علاوہ آپ کے کون سے ایسے نکات ہیں؟ آپ نے کہا مجھے بہت سارے نکات کے اوپر جو ہے اعتراض تھا, اور کچھ چیدہ نکات بتائیں جو آپ کے لیے ان ایکسیپٹیبل تھے. اوریجنل کلازز جو تھے وہ 56 تھے, جو اب اس کے بعد پھر دوسرا ڈرافٹ بنا, اس میں کہا کہ جی 3 چیزیں نکال دی ہیں, پھر تیسرا بنا اس میں 9A ڈال دیا ہے. تو وہ جو اوریجنل ڈرافٹ ہے نا وہ تھوڑے دنوں میں آ جائے گا, وہ بھی مارکیٹ میں ہمارے پاس ہے اس کی کاپی, مگر شیئر ہو جائے گا آپ کے پاس کسی وقت میں. تو وہ اس کو جو جب آپ دیکھیں گے تو پھر اس میں جو ہے نا بہت تکلیف دہ ہیں. عدلیہ کے حوالے سے جو آپ بات کرتی ہیں وہ پرسن اسپیسیفک ہو جاتا ہے. اور پھر ایک عدالت کے اوپر مزید عدالت جو ہے نا بھلے وہ ایکسپریسلی نہ ہو, امپلائڈلی ہو, آپ چلیں یہ بات جو ہے ایکسیپٹیبل ہے. یہ بہت پرانا مطالبہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونی چاہیے. وجہ اس کی یہ کہ جب یہ کانسٹیٹیوشنل کیسز شروع کرتے ہیں سارے بیٹھ جاتے ہیں, وہ جو ہمارا عام کام ہوتا ہے, سول سائڈ ہوتی ہے, جو کریمنل سائڈ ہوتی ہے, وہ ساری ڈیمیج ہو جاتی ہے, وہ سارا کام پیچھے چلا جاتا ہے.
یہ بات جائز ہو سکتی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہے، مگر ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بہت پرانا مطالبہ ہے۔ مگر وہ ایسی چیز بنا دینا کہ وہ ایک کے اوپر دوسری عدالت یا اس کا جو ہے نا امپلائڈ جو ہے نا وہ مطلب یہ نکلے، تو وہ بھی پرابلم ہے۔ پھر اس کی عمر بڑھا دینا، وہ عمر بظاہر یہ لگے کہ وہ پرسن اسپیسیفک ہے، تو بھی جو ہے نا وہ درست نہیں ہے۔ جی، چونکہ امپریشن تو یہی جا رہا ہے نا کہ جی جو کرنٹ چیف جسٹس ہے قاضی فائز عیسیٰ، ان کے لیے یہ ترامیم لائی جا رہی ہیں اور حکومت کو خدشہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ چیف جسٹس نہ بن جائیں، جس کی وجہ سے انہوں نے جو تعیناتی ہے اس کا جو ایک طریقہ ہے وہ بھی چینج کر دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جی 3 سینئر موسٹ ججز جو ہیں اس کے اندر سے حکومت جو ہے وہ یا پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو چوز کر سکتی ہے۔ یہ آپ کو قابل قبول ہے؟ دیکھیے، مجھے پرسن اسپیسیفک جو ہے نا میرے لیے کہ کوئی نام جو ہے نا وہ اہمیت نہیں رکھتے، میرے لیے جو ہے نا وہ اصول اہمیت رکھتے ہیں۔ پرسن اسپیسیفک آپ نے جو پہلا نام لیا یا دوسرا نام لیا، وہ آئے جائے نہ آئے، مجھے اس سے کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے، مگر بات جو جے یو آئی کی ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز ہونی چاہیے وہ اصول کے تابع ہونی چاہیے۔ جو چیز اصول کے تابع ہوگی اور جس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کرنے کے بعد، آپس میں بات کرنے کے بعد، ایک دوسرے کو سمجھنے کے بعد، ایک دوسرے کو سمجھانے کے بعد اگر کسی درست نتیجے پہ پہنچیں گے تو وہ ٹھیک ہے، مگر یہ نہیں ہوگا کہ کسی شخصیات کے لیے قانون سازی کی جائے اور وہ بھی دستوری۔ سر یہ بتائیے کہ مسلح جو افراد ہیں اس کے حوالے سے بھی بات کی گئی ہے، اور پاک فوج کے قوانین کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ انہی کے قوانین کے مطابق ملے گی، وہ شک کیا ہے؟ اس میں بھی ہے، اس طرح سے کہیں پہ اس میں کیا تھا۔ اس وقت میرے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے، ڈاکومنٹ میں اسلام آباد چھوڑا ہے، میں خود کوئٹہ آ گیا ہوں، تو وہ میرے آفس میں پڑی ہوئی ہے، مگر اس میں بھی کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ کچھ جو ہے نا وہ معاملات کی پریفرنس جو ہے وہ ان عدالتوں میں جو وہ بنائیں گے ان کے پاس چلی جاتی ہے، تو وہ بھی جو ہے نا وہ جے یو آئی کو اس کے اوپر اعتراض تھا کہ اس میں جو ہے نا ہم یہ نارملسی کی طرف بجائے جو ہے نا ہم جو ہے نا وہ کسی خاص حالات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ خاص حالات کا ایک تاثر بنایا جا رہا ہے، تو وہ بھی جو ہے نا فنڈامنٹل رائٹس کو، جو حقوق عام شہری کے، اس کو کرٹیل کرے گا، اور اس کا نتیجہ جو ملک کے لیے درست نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے پرائم چیز جو ہے وہ ملک ہے، قوم ہے، تو وہ بھی جو ہے نا اس کے اوپر بھی جے یو آئی کی طرف سے اعتراض کیا گیا تھا، مولانا صاحب کی طرف سے۔ جی، مگر کامران مرتضیٰ صاحب آپ تو دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا کو بھی دیکھتے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز کو بھی دیکھتے ہیں، وہاں پہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ کانسٹیٹیوشنل پیکج کے جو ہے کہ برعکس جو ہے یا کانسٹیٹیوشنل پیکج کے ذریعے جو ہے مولانا فضل الرحمان کچھ پولیٹیکل گین کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ سے پوچھوں گی، وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، چونکہ جو کامران مرتضیٰ صاحب بات کر رہے ہیں وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئینی مسودہ پرپوز کیا گیا اس کے اندر یہ کہا گیا یا لکھا گیا کہ جو ہمارے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو سیکیورٹی کے نام کے اوپر ایک طرح سے خارج کر دیا جائے گا یا کرٹیل کر دیا جائے گا، اس کے تو بہت ہی دور رس برے نتائج ہوں گے، چونکہ یہ ہوگا کہ میرے اور آپ کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل، رائٹ ٹو لائف، یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ کمزور پڑ جائیں گے۔ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ ہیں سینئر وکیل اور جے یو آئی ایف کے سینئر سینیٹر جناب کامران مرتضیٰ صاحب، اور بتا رہے تھے کہ کیوں جے یو آئی ایف جو ہے انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل پیکج بلاک کیا۔ کامران مرتضیٰ صاحب، یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ جو جے یو آئی ایف ہے وہ اس کے بدلے میں، کانسٹیٹیوشنل پیکج کی حامی بھرنے کے بدلے میں ان کو کچھ چیزیں چاہیے، جیسے کہ ان کو گورنرشپ چاہیے خیبر پختونخوا کی، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی حکومت کے اندر ان کو حصہ چاہیے۔ کیا یہ درست ہے؟ چونکہ سرفراز بگٹی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں بلوچستان کے اور سابق وزیر اعظم کیئر ٹیکر انوار الحق کاکڑ بھی مولانا فضل الرحمان سے ملنے آئے، آپ وہیں پہ تھے وہاں پہ؟ پہلے تو یہ بتا دوں، پہلے میرے پاس آئے تھے اور پھر میرے ساتھ گئے تھے، مجھے کیونکہ دونوں حضرات میرے دوست ہیں، ذاتی دوست ہیں،
تو میرے ساتھ ہی گئے تھے. اچھا. تو اس میں وہ یقیناً گئے تھے اور کچھ باتیں بھی ہوئی تھی، میری موجودگی میں ہوئی تھی. ساری باتوں میں اس کا گواہ ہوں. پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ الزام لگانا سب سے آسان ہے. اس ملک میں جو ہے نا جس کی مرضی کا کام نہیں ہوگا، اگر نون کی مرضی کا کام نہیں ہوگا تو وہ ہم پہ الزام لگا دیں گے. پی ٹی آئی کی مرضی کا کام نہیں ہوگا تو وہ ہم پہ الزام لگا دیں گے. وہ ایک لطیفہ گردش کر رہا تھا ہمارے بارے میں کہ آپ جلدی فیصلہ کریں تاکہ ہم بھی یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ آپ کو گالیاں دینی ہیں یا آپ کی تعریف کرنی ہے. تو یہ دونوں طرف سے یہ معاملہ تھا کہ ہم کو اگر ہم ان کے فیور میں چلے جاتے تو وہ پھر ہمیں ہار بنا رہے ہوتے پھولوں کی، اور اگر ہم فیور میں نہ جاتے تو کہتے کہ جی وہ گالیاں ہمارا مقدر بنتی. مگر ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. یہ تو گورنرشپ کی بات کی آپ نے، وزارتوں کی بات کی، بلوچستان حکومت کی بات کی، مگر اگر کوئی پاکستان کی صدارت بھی دے دیتا مولانا کی جماعت کو، اس کی پرائم منسٹر شپ بھی دے دیتا، تو تب بھی یہ چیزیں ایکسیپٹیبل نہیں تھی جو کہ اصل ڈرافٹ میں تھی یا بعد میں اب تک ہیں. اچھا، اب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو اپیرنٹلی کہا، آپ اس وقت موجود تھے، کہ کیا آپ کیوں نہیں اس آئینی ترمیمی بل پہ دستخط کرتے؟ یہ سیاست تو نہیں ہم کر رہے، یہ تو ہم پارلیمان کو مضبوط کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر آپ کیوں ہچکچا رہے ہیں؟ یہ پارلیمان کو کمزور کرنے کی اٹیمپٹ تھی، اور جو میں پیپلز پارٹی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا. یہ آپ جب بھی اس کو جو دیکھیں گی اور پڑھیں گی اس کو اوریجنل سے لے کے، پھر اس کے بعد جو فردر جو امینڈ ہوتا رہا بار بار، تو یہ پارلیمان کے اپنے ہاتھ کاٹنے کی بھی بات تھی. اپنے ہاتھ کاٹ کے یا عوام کے ہاتھ کاٹ کے وہ لوگوں کو کہیں اور دینے کی بات تھی. وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بلاول جو آئے تھے اس کے بعد انہوں نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سیاسی ماضی ہے اور ہم نسلوں سے معاملات کو چلا رہے ہیں، تو اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم اپنی کوئی جو ہے امینڈمنٹس لاتے ہیں مل کے جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی، اور وہ ٹیبل کرتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ آپ ایسے کریں، آپ اپنا ڈرافٹ بنا لیں، آپ اپنا ڈرافٹ ہم سے شیئر کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنے طور پہ دیکھیں گے پھر، اور یہ دیکھیں گے کہ ہم کو کوئی کسی کے ساتھ کوئی جوائنٹ موو کرنی ہے یا جوائنٹ موو نہیں کرنی ہے. مگر آپ اپنا ڈرافٹ تو شیئر کریے. پھر اس کے لیے مرتضیٰ وہاب کو کہا گیا کہ جی آپ شیئر کریں، مگر اس کے بعد میرے ساتھ شیئر نہیں ہوا وہ ڈاکومنٹ. اچھا، یہ آپ بڑی دلچسپ بات بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایم کیو ایم آن بورڈ تھی کہ جی ہم یہ ڈاکیومنٹ جو ہے اس کے پر ہم دستخط کر دیتے ہیں، یا ان کے بھی کچھ خدشات تھے؟ آپ کو معلومات تو ہوں گے چونکہ اتنی آپ کی پولیٹکنگ ہوئی ہے پس پردہ. دیکھیے، اس میں ایسا ہے کہ میں اس کمیٹی کا جو اسپیشل کمیٹی تھی اس کا ممبر نہیں تھا. مجھے حالانکہ کہا گیا تھا کہ آپ کو ممبر بنا دیا جائے گا، مگر ممبر نہیں بنایا گیا تھا. مگر مولانا اس کے ممبر تھے، شاہدہ بی بی اس کی ممبر تھی ہماری طرف سے. تو جب یہ میٹنگ میں چلے گئے تو مولانا نے مجھے اس کمیٹی میں بلوا لیا تھا جو چیئر کر رہے تھے خورشید صاحب. میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. میرے ایک طرف انوشا بیٹھی تھی، دوسری طرف فیصل بیٹھے تھے. فیصل نے مجھ سے پوچھا آہستہ سے کان میں کہ اس کے اندر جو ہے وہ امینڈمنٹس میں کیا ہے. تو جو اس میں جو بالکل جو بہت زیادہ قابل اعتراض چیزیں تھیں، میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کے پیڈ اس کے سامنے پڑا تھا، پینسل پڑی تھی، لکھ کے اس کو دے دیا. اس کو کچھ پتہ نہیں تھا. اس نے کہا اچھا یہ بھی ہے. پھر انوشا نے مجھ سے دوسری طرف وہ بیٹھی تھی، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ چیزیں. اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا. تو جو کمیٹی میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے اس میں سے جو میرے دائیں اور بائیں بیٹھے تھے، میں نے دونوں کے نام بتا دیے. ان دونوں حضرات کو بھی پتہ نہیں تھا، اور وہ پارلیمانی کمیٹی میں جس کی فیصل سبزواری کو نہیں پتا تھا کہ اس کے اندر کیا ہے. جی ہاں، مجھ سے اس نے پوچھا کہ جی اس کے اندر کیا ہے. اسی طرح سے انوشا رحمان صاحبہ بیٹھی تھی میرے بائیں طرف، یعنی الٹے ہاتھ کی طرف. ان کو بھی نہیں پتا تھا بقول ان کی. یہ بڑی دلچسپ آپ نے بات کہی، چونکہ بار بار یہ کہا جاتا ہے، اگر آپ پی ٹی آئی کی باتیں سنیں تو اسد کیسر صاحب نے بھی کہا کہ پتہ نہیں یہ ڈرافٹ کہاں سے آیا ہے. تو سر، آپ کی تو اتنی قربتیں ہیں وکلا برادری سے، ایسے لوگ گئے ہیں وکلا برادری سے جو اب سیاستدان بنے ہیں، آپ سب اکٹھے بیٹھتے رہتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ سیاستدان بنے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ لاء منسٹری سے یہ مسودہ آیا تھا یا کہیں اور سے آیا تھا؟ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے بھی بھائی ہیں، بس چھوڑیے اس بات کو. میرا خیال ہے کہ اس میں سے
بھائی سے نہیں، بھائیوں سے آیا تھا. اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسودہ ہمارے بھائی سے نہیں آیا مگر بھائیوں سے ضرور آیا ہے. تو یہ آپ نے بڑی اہم اور ایک طرح سے ہمیں نہیں، مگر جو یہ خدشات پھر جو اپوزیشن جو کہہ رہی ہے کہ جی یہ کہیں، میں اتنی بات کیا کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے نا. نہیں بالکل وہ اندازہ ہو گیا ہے، میرے خیال میں سب کو ہو گیا ہے جو دیکھ رہے ہیں. مگر اس کے اوپر لا منسٹر انسسٹنٹ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم وکیل ہیں، آپ تو پریکٹسنگ وکیل ہیں کامران صاحب، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی ہم کئی دفعہ جاتے ہیں عدالتوں کے اندر، کیسز لگے رہتے ہیں، ججز ہماری بات نہیں سنتے، اور ججز کو یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ چینی کے اوپر وہ پالیسی بنائیں، ڈیم فنڈ کی وہ بات کریں. انہوں نے ایک پوری لسٹ دے دی جو بات ایک طرح سے صحیح بھی ہے، اور آپ کی بار کاؤنسلز اس پہ بات بھی کرتی رہی ہیں. تو کیا یہ مسودہ جو ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے اور ان کی جو وہ سو موٹو انہوں نے مزید پاورز اپنے ساتھ لے لی تھی، اس کو کرٹیل کرنے کے لیے نہیں ہے؟ دیکھیے بہت ساری چیزیں اس میں کرٹیل ہو رہی تھی، اور بہت ساری چیزیں، بہت سارے اعتراضات جو ہے وہ درست بھی ہیں. کورٹس بھی آپ کو پتہ ہے کہ باؤنڈری سے باہر نکل کے کھیل رہی ہیں. یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ کورٹس کے اندر، میں اعلیٰ عدلیہ کی بات کر رہا ہوں، اور میں چونکہ اس نظام سے وابستہ ہوں، عدالتی نظام سے، اور مجھے اس کا دکھ بھی ہے، مگر آپ جانتی ہیں کہ عدلیہ کے اندر بھی گروپنگ اس وقت موجود ہے، اور ایسی گروپنگ ہے کہ وہ آپ گروپس کی وجہ سے بعض اوقات اندازہ لگا سکتے ہیں کسی سیاسی کیس کا کہ وہ کس طرف چلا جائے گا. تو یہ باتیں بہت تکلیف دہ ہیں. ان چیزوں کو درست کرنے کی یقیناً ضرورت ہے، مگر وہ نہیں، وہ ایک میلے میں کسی اس کی دیہاتی گیا تھا اور اس کی وہاں چادر گم گئی تھی. اس نے کہا یہ میلہ تو سجایا میری چادر کو گمانے کے لیے تھا، یا میرے سے چادر حاصل کرنے کے لیے تھا. تو یہ جو چادر ہم سے جو لی جا رہی ہے فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے، کورٹس کے حوالے سے، اسپیسیفک اپائنٹمنٹس کے حوالے سے، یہ ہماری چادر ہے، یہ ہمارا پردہ ہے، یہ ہم سے نہ لے لیجیے. آپ نے بڑی اہم بات کی ہے. آپ نے کہا ہے کہ یہ جو چادر ہم سے چھینی جا رہی ہے اور یہ ہمارے بنیادی حقوق جو ہم سے چھینے جا رہے ہیں، یہ ہم سے مت لیجئے. یہ JUI کا موقف تھا، جس کے نتیجے کے اندر انہوں نے جو آئینی ترمیمی بل ہے اس کے اوپر رضامندی نہیں دکھائی، اور انہوں نے کہا ہمیں وقت دیجئے تاکہ ہم اس کے اوپر سوچ وچار کر سکیں، ہم اس کے اوپر بات کر سکیں. تو اب اس آئینی ترمیمی بل کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا یہ سرد خانے میں بھیج دیا جائے گا یا اس کے اوپر ترمیم ہو سکتی ہے؟ کیا یہ اس شکل میں ہے کہ ہم اس کے اوپر مزید امینڈمنٹس کر سکتے ہیں یا کہ اس کو رد کرنا چاہیے؟ یہ ہم پوچھیں گے جناب کامران مرتضیٰ صاحب سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج JUIF کی وجہ سے پاس نہ ہو سکا، اور اس کے اوپر JUIF کے تحفظات تھے. JUIF کی اس وقت جو ریپرزنٹیشن ہے وہ کر رہے ہیں سینئر سینیٹر اور سینئر سیاستدان جناب کامران مرتضیٰ صاحب، جو ایک سینئر وکیل بھی ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بتایا کہ جو بنیادی انسانی حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے اس آئینی ترمیمی پیکج میں، اس کے اوپر ہمارا اعتراض تھا. آپ نے یہ بتایا کہ سیکیورٹی کی آڑ میں، جو ہمیشہ کہا جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کی آڑ میں بنیادی انسانی حقوق پاکستانیوں کو جو ملے ہوئے ہیں ان کو آپ ایک طریقے سے ان کو سپریس کر رہے تھے اور بالا تر کر رہے تھے نیشنل سیکیورٹی کو. جب آپ اس قسم کی ترامیم لائیں گے تو براہ راست جہاں آپ رہتے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، جہاں آپ کے لیڈر مولانا فضل الرحمان کی حلقہ ہے، وہاں پہ کیا اثر ہوتا؟ کیا ایکشن ان ایڈ آف سول پاور ہی لگتا؟ کیا وہاں پہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ختم ہو جاتا؟ دیکھیے وہ چیز جو کہ فنڈامنٹل رائٹ جس سے انفلنج ہوتے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی، وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے JUI پاکستان کو، مولانا صاحب کو. وہ چیزیں جن سے عدالتوں کے حقوق جو ہے متاثر ہوتے ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. وہ چیزیں جو پرسنل اسپیسیفک ہیں وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں. ہم کوئی انتہا پسند پارٹی نہیں ہیں، ہم کوئی انقلابی جدوجہد اس سینس میں کوئی بندوق اٹھا کے نہیں کرتے. ہم سب کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور ہم بات چیت پہ بلیو کرتے ہیں، ہم ڈیموکریسی پہ بلیو کرتے ہیں.
ہم کو یہ بات بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ مڈ نائٹ میں ایک ڈاکومنٹ دیا جائے اور صبح اس کے اوپر جو ہے ہم ہاں کر دیں یا نہ کر دیں. ہم اس میں ڈیبیٹ پہ بلیو کرتے ہیں. ہم اچھی باتوں کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں اور بری باتوں کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں. مگر کامران صاحب کچھ ایسے قوانین تھے جس طرح صحافیوں کے سامنے بھی پیش کیے جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ اکثر کہتے ہیں کہ جی جس طرح کے قوانین آپ نے بنائے ہیں اس کے اوپر مزید امینڈمنٹ ہو نہیں سکتی, یہ قوانین ہمیں ویسے ہی اوور آل ہی پیکیج ہی ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو جو JUIF ہے اس کو یہ آئینی ترمیمی بل جو ہے آل اوور ایکسیپٹیبل نہیں ہے, یا آپ اسی بل کے اوپر مزید ترمیم اور کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں بہت سی چیزیں تو نکل گئی نا, جیسے آپ کہہ رہی ہیں, جیسے آپ کو بتایا میں نے آرٹیکل 8 والا معاملہ نکل گیا. وہ جو آپ کے پاس مسودہ ہے, آپ کے لوگوں کے پاس مسودہ, اس میں آرٹیکل 8 والی بات نہیں ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ اس میں ہے. آرٹیکل 19 والی بات آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس ہے. آرٹیکل 51 والی بات آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. آرٹیکل 106 والی بات آپ کے پاس نہیں ہے, میرے پاس ہے. میرے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہیں, آپ بہت ساری چیزیں اس میں نکل گئی ہیں, مگر ہم اس کو ہر چیز پہ بات ہم کر سکتے ہیں. ہم بات کے دروازے کو بند نہیں کرتے. ہم جہاں پہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ آئے گا ہم بات نہیں کریں گے, ہم اس کو آؤٹ رائٹلی ریجیکٹ کریں گے. ہم لوگوں کے حقوق کو جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے دینے کے لیے کسی کو تیار نہیں ہے. ہم عدالتوں کے اس حق کو کم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم یہ ٹرانسفر جو ہے وہ ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے یہ بھی جو ہے پرسن یا پرسنز اسپیسیفک ہے. ایک ہائی کورٹ کے لوگوں کو ہم اس پہ تیار نہیں ہیں. بہت سی چیزوں پہ ہم تیار نہیں ہیں, مگر بہت سی چیزوں پہ ہم آپ کا نقطہ نظر سمجھنے کے لیے تیار ہیں کہ یہ چیزیں آپ لائے ہیں تو کیوں لائے ہیں, پہلے ہم کو سمجھائیے. مگر پھر جو allow me to ask you this question because یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ٹرانسفر پوسٹنگز کے حوالے سے, چونکہ یہ ایک پرسیپشن بنی ہوئی تھی کہ یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی کسی دوسرے صوبے میں ان سے بغیر پوچھے بغیر کی جائیں گی, تو اس کے اندر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ ٹارگٹ اسلام آباد ہائی کورٹ ہوگی. دیکھیے کنسنٹ کا لفظ نکالتے ہیں نا, آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہیں, آپ کو کوئی کہے آ جائے کوئٹہ سے پروگرام کرتے ہیں, میں کوئٹہ کا رہنے والا ہوں, آپ لوگ کہاں آئیں گے ہمارے پاس رہنے کے لیے نا. تو آپ بڑے شہروں کے جو لوگ عادی ہو جاتے ہیں یا اچھے خوبصورت شہروں کی یا اچھی سہولتوں کے, وہ ان چھوٹے ٹاؤنز میں نہیں آتے یا نہیں آنا بھی نہیں چاہتے. ان کی رشتہ داریاں بھی نہیں ہیں, ان کی بچوں کی ایجوکیشن ہے, دوسرا ہے. یا وہ کیوں آئے جب ان کے سامنے یہ تھا ہی نہیں کہ وہ جا کبھی بلوچستان ہائی کورٹ میں جا سکتے ہیں یا بلوچستان جا سکتے ہیں. تو اس چیزوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کا بازو مروڑنا چاہتے ہیں. یہ بازو مروڑنے کے لیے JUI جو ہے ٹول نہیں بنے گی, نہ اس کے لیے جو ہے وہ ہم کوئی کندھا دینے کے لیے تیار ہیں. ہم نے کل لوگوں میں جانا ہے, جیسے مجھے کوئٹہ آنا ہوتا ہے, کوئٹہ کے لوگوں کا سامنا کرنا ہے. میرا پروفیشن جو ہے وہ لیگل ہے اور مجھے اس فرٹرنٹی کو جو ہے نا ہمیشہ جو ہے منہ دینا ہے. وہ ہم یہ نہیں ہو سکتا. وہ آپ کی کمٹمنٹ میں سمجھ گئی, مگر پھر آپ کی باتوں سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ اصل میں یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو ٹارگٹ تھا وہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہی تھا. میں کہتا ہوں نا یہ جو میلہ سجایا گیا تھا یہ ہماری چادر اتارنے کے لیے تھا, تو ہماری چادر کو چوری کرنا یہ ہم اس کے لیے جو ہے اجازت نہیں دیں گے. آپ کو ہماری ایک عزت ہے, ہمارا ایک پردہ ہے, ہمارا ایک احترام ہے. وہ احترام پبلک سے یا جوڈیشری سے وہ لینے کی ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے. تو یہ بتائیے کہ کیا یہ آئینی ترمیمی پیکج سرد خانے میں چلے جائے گا, یا آپ کو لگتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد پھر سے ٹیبل ہوگا اور اس کے اوپر پھر سے بات چیت ہوگی؟ اب شاید جو وائبز آ رہی ہیں, جیسے کل بلاول آئے تھے اور مولانا صاحب کے پاس آئے ہیں, میں اس میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں, تو وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی مشترکہ وہ ڈاکومنٹ ڈرافٹ کرتے ہیں. تو مشترکہ سے ہم نے کہا کہ مشترکہ نہ کریں, پھر بعد میں اس میں کوئی شامل چیزیں ہو گئی. ہم تو کم علم والے لوگ ہیں, کوئی اچھی انگریزی والے نے اس میں کچھ گول دیا تو پھر خام خواہ جو ہے پھر گلے میں ہمارے پڑ جائے گا. تو ہم نے کہا کہ آپ اپنا ڈرافٹ بنائیے, شیئر کریے. پھر بات جو ہے نا سیاست میں اگر آپ بات کرتے ہیں, بات چیت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر آپ پولیٹیشین نہیں ہیں. پھر مولانا کا جو ہے نا یہ ویو نہیں ہے کہ کسی سے بات چیت بند کی جائے, مگر مولانا کی جو ہے نا وہ اگر کسی کو عزت احترام دیتے ہیں تو اس کا مطلب کنسنٹ بھی نہ ان کی سمجھا جائے. تو اب وے فارورڈ یہ ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا مسودہ بنائے گی اور پھر اس کے اوپر بات چیت ہوگی, اگر آپ کو پسند آیا تو آگے بڑھیں گے. دیکھیے جس کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی, ایون MQM, ایون PTI, اگر فرض کریے ان کے پاس ڈاکومنٹس ہیں وہ آئیں شیئر کریں, بات ہو سکتی ہے. بینگ پولیٹیکل پارٹی ہم کسی بات سے انکار نہیں کرتے, مگر ہماری چادر کا بھی خیال.
اور شرط آپ کی یہ کہ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ کچھ اور شکیں شامل کریں، جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے پاس ڈرافٹ الگ ہے، آپ کے پاس ڈرافٹ الگ ہے، تو ڈرافٹ ایک ہی ہو جو پاس ہو، یہ بھی خدشہ ہے کہ کچھ اور ڈال دیا جائے۔ انیشل ڈرافٹ وہی تھا جو ہمارے پاس ہے، پھر اس کو جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ ایسی باتیں کہ جی یہ بعد میں یہ بہانہ جو ہے نا وہ کریٹ کیا گیا ہے کہ جی سب کے پاس الگ الگ ڈرافٹ ہیں، وہ یقیناً الگ الگ ہیں، مگر وہ اعتراضات بھی وہ جو الگ الگ ہوئے ہیں اس میں سے ہمارے اعتراض بھی نکالی گئی ہیں۔ کسی یہ نہیں ہوا کہ جی سب کو الگ الگ ڈاکومنٹ انیشلی دے دیا گیا تھا، وہ جے یو آئی کا اعتراض تھا، جہاں پہ شدت کے ساتھ اعتراض تھا یا جہاں پہ بدنامی زیادہ تھی اس کو بیچ میں سے ریموو کر دیا گیا اور یہ بہانہ بنا لیا گیا کہ نہیں یہ تو ڈاکومنٹ ہی الگ الگ ہیں۔ انفیکٹ ڈاکومنٹ الگ الگ نہیں تھے، ایک ہی تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو چیزیں بالکل جو ہے نا وہ ایسی ہیں کہ جس کے اوپر جو ہے نا منیزے بھی جو ہے نا مجھے کہے کہ یہ کیوں کیا کامران، تو وہ چیزیں پھر بعد میں جو ہے نا وہ اس سے نکلتی رہی۔ بہت بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے بڑا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ نے ہمیں ایسی انفارمیشن دی جو ابھی تک میرا خیال ہے منظر عام پہ نہیں آئی۔ بڑی اہم انفارمیشن جے یو آئی ایف کے سینئر سینیٹر، سینئر سیاستدان اور وکیل کامران مرتضیٰ صاحب نے دی ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج تھا اس کے اندر، اوریجنل کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ پیکج کے اندر کچھ ایسی شکیں شامل کی گئی تھیں جس سے میرے اور آپ کے بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ کرب ہوتے، مزید ان کو دبایا جاتا نیشنل سیکیورٹی کی آڑ میں، جس کے اوپر جے یو آئی فے نہیں مانی اور اس کی وجہ سے پہلے ہی ایک ڈیڈ لاک کریٹ ہو گیا۔ اور بھی بہت ساری شکیں تھیں جس کے اوپر جے یو آئی ایف کا اعتراض تھا۔ اب اس مسودے کا مستقبل کیا ہوگا وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، مگر یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ پہلے ایک مسودہ تیار ہو جس کے اوپر بات چیت ہو اور بحث ہو اور اس کے بعد ہی یہ مسودہ جو ہے وہ پاس ہو۔ بڑا اہم انٹرویو آج کامران مرتضیٰ صاحب نے دیا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔